बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 मार्च है और दिन है बुध का। इमरान खान साहब ने कल कुछ नई हदायत दी हैं, अहकामात दिए हैं, और कल जो इमरान खान साहब के साथ वकला और फैमिली की मुलाकात हुई है उसकी अंदरूनी कहानी क्या है वो सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगा। और कुछ अहम चीज़ें, अली अमीन गंडापुर साहब ने कैसे इमरान खान को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इमरान खान उनकी इन तमाम चीज़ों के बारे में बखूबी आगाह है, और इसलिए इमरान खान ने कल एक बड़ा हुक्म जारी किया है। और इसी तरह से बात करेंगे कि अडयाला के बाहर एहतजाज के हवाले से, और ख़ास तौर पे जुनैद अकबर साहब के हवाले से भी बात करेंगे कि क्या वो भी मैनेज हो गए हैं, मामला क्या है, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। पहले इमरान खान साहब का जो बयान है जो जारी किया गया है वो आपके सामने रख देता हूँ, फिर बाकी चीज़ों पर बात करते हैं। इमरान खान साहब की गुफ्तगू जो ट्विटर पर जारी की गई है उसमें बताया गया है कि इमरान खान साहब ने कहा कि जामिया हकानिया अकोड़ा खटक में धमाके के नतीजे में मौलाना हामिदुल हक समेत साथियों की अफसोसनाक शहादत की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। अल्लाह पाक शुहदा के दर्जात बुलंद करे और लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे, आमीन। पाकिस्तान में रजीम चेंज के बाद से दहशतगर्दी का नासूर मुकम्मल तौर पर बेकाबू हो चुका है। KPK और बलूचिस्तान में आए रोज़ धमाके और कीमती जानों का ज़िया हो रहा है। KPK की आवाम ने दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, घर घर जनाजे उठाए गए हैं। अभी अमन कायम हुए कुछ अरसे ही हुआ था कि नाकिस पॉलिसीज़ की बदौलत एक मरतबा फिर दहशतगर्दी का जिन बोतल से बाहर आ चुका है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, कल जो बहुत एक अफसोसनाक सान्या हुआ है, जो कैंट पर जो हमला हुआ है, जो धमाका हुआ है बनू में, उसमें अभी तक जो है वो तकरीबन 20 से 25 शहादतों का बताया जा रहा है। बहुत अंधोनाक ये वाक़या हुआ है। और दूसरी तरफ हमें बिल्कुल वफाकी हुकूमत की कोई ऑनरशिप नज़र नहीं आ रही। इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हो तो इनकी ये फेफड़ों का ज़ोर लगा के चीख कर, और इनकी लंबी लंबी ज़बानें मुंह से बाहर होती हैं, और ये गालम गलोच कर रहे होते हैं, और ये आग मुंह से बरसा रहे होते हैं। लेकिन जब बात आती है दहशतगर्दों की तो ये बिल में छुपे हुए हैं। जिस सज़ा याफ्ता मुजरिम, इश्तिहारी, फरारी, मफरूर भगोड़े को पाकिस्तान लाकर और उसको यहाँ पर हुकूमत देने के लिए, उसके ख़ानदान को हुकूमत देने के लिए, पाकिस्तान उसके हवाले करने के लिए जिसकी खातिर पाकिस्तान की बुनियादें हिला दी गई, उसके ट्विटर अकाउंट से आपको कोई ट्वीट नज़र नहीं आएगा, कोई उसका बयान नज़र नहीं आएगा, कोई उसकी ऑनरशिप नज़र नहीं आएगी। और हमारी तरजीहात देखें कि एक तरफ 2024 जो है वो पिछले 14-15 साल का सबसे बदतरीन साल था दहशतगर्दी के हवाले से, और 2025 जो है ये 1 जनवरी 2025 से लेके और आज यानी 5 मार्च की अगर आप बात करें तो इस दौरान ये जो 2 माह और 5 दिन है, तो इसको अगर आप कंपेयर करें 2024 के इन्हीं 2 माह और 5 दिन से, तो 2025 के जो वाक़यात हैं वो 2024 से भी ज़्यादा हुए हैं। लेकिन हुकूमत की तरजीहात आपके सामने 60 सफ़ात का इश्तिहार हो। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अभी तो आप देखें आगे होता क्या है, यानी दहशतगर्दी के हालात आपके सामने हैं बलूचिस्तान और KPK में, और यहाँ पे आप इनकी तरजीहात देखें कि 25-30 लोग वफाकी काबीना में ऐड कर लिए हैं, और 60 सफ़ात का इश्तिहार दिया है, अरबों रुपए के TV चैनल को इश्तिहार दिए हैं। और 2 चीज़ें आपको बता दूँ आगे क्या होने जा रही हैं, 3 चीज़ें। एक तो मरीम नवाज़ भी अब 15 से 20 मिनिस्टर्स ऐड करने जा रही है अपनी काबीना में, क्योंकि ज़ाहिर है दहशतगर्दी में इजाफा हो गया है तो वज़ीर भी ज़्यादा चाहिए, और महंगाई में इजाफा हो गया है। 10-11 करोड़ पाकिस्तानी खत गुर्बत से नीचे हैं, गुर्बत का शिकार हैं। तो फिर इसलिए जजों की तनख्वाहें भी बढ़ाना बहुत ज़रूरी था। जस्टिस जाहिया खान और उनके दीगर साथियों के, और जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस आमिर फारूक और इन सारों की तनख्वाहें और जस्टिस डोगर की तनख्वाहें बढ़ाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बेचारे बहुत काम कर रहे हैं ना आपके सामने। अरकान असम्बली की तनख्वाहें बढ़ाना, वज़ीरों की तनख्वाहें बढ़ाना, ये काम हुआ। और फिर मरीम नवाज़ साहबा का वो जो एक अखबार में बना बनाया इश्तिहार है, अब इतला यह है मेरी कि एक इंग्लिश अखबार के फ्रंट पेज का इश्तिहार भी तैयार है, किसी भी दिन वो इश्तिहार जारी कर दिया जाएगा। और तो और सुनिए कि मरीम नवाज़ साहिबा के शान में एक 3 मिनट और 40 सेकंड का गाना तैयार हुआ है, और वो गाना तमाम चैनलों पे चलेगा, 8-8 बार चलेगा, 8-8 बार हर चैनल पर वो गाना चलेगा, और पता नहीं कितने दिन तक वो चलता रहेगा। 3 मिनट और 40 सेकंड का एक गाना जो है वो मरीम नवाज़ की शान में एक तैयार किया गया है। उनके अच्छे अच्छे फ़ोटोज़, उनकी वीडियोज़, जो वो उनको शौक़ है कि किस तरह से उनको दिखाई देना चाहिए, किस तरह से वो नज़र आनी चाहिए, तो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त उनकी तस्वीरें और वीडियोज़ बड़ी सिलेक्ट करके, बड़ी चुन के बड़ी तैयार की गई हैं, और 3 मिनट और 40 सेकंड का गाना तैयार है, और वो किसी भी दिन चैनलों के ऊपर वो चलवा दिया जाएगा अरबों रुपए देकर, करोड़ों रुपए देकर। तो ये है इस वक्त हमारी तरजीहात, गरीबों के क्या हालात हैं, मुल्क की क्या सूरत हाल है, और इनको अपनी तस्वीरों, इश्तिहारों, वीडियो इश्तिहारों से ही फुर्सत नहीं मिल रही। उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम अब किसी पराई जंग का ईंधन बनने को तैयार नहीं है। इस हवाले से KPK में हालिया दिनों में अमन मार्च का इनेकाद हुआ, जिसकी हम भरपूर हमायत करते हैं।
جب ہم خود اپنے حقوق کے تحفظ کی جنگ لڑنا سیکھ لیں گے تو امن تب ہمارا مقدر بنے گا۔ اس کے علاوہ ایک اہم مسئلہ پاکستان کے چھوٹے صوبوں میں پانی کی تقسیم کا بھی ہے اور اس کا حل ہونا ناگزیر ہے۔ سندھ اس وقت خشکسالی سے گزر رہا ہے اور وہاں کے عوام اپنے پانی کے حقوق کے تحفظ کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، جس کی ہم بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ پاکستان کے زرعی مستقبل کی حفاظت کے لیے اہم ہے کہ تمام صوبوں کو ان کے حصے کا پانی ملے۔ ہم سندھ کے عوام کے حقیقی نمائندگان کی رضامندی کے بغیر نئی نہروں کے منصوبے کے اجرا پر سندھ کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم سندھ کے حقوق کا ہر سطح پر دفاع کریں گے۔ آبی وسائل کی تقسیم تمام صوبوں کی باہمی رضامندی کے تابع ہے، لیکن خان صاحب تو وہاں سے بیان دے رہے ہیں سندھ کے عوام میٹر نہیں کرتے، پاکستان کے عوام میٹر نہیں کرتے، کیونکہ زرداری اور بلاول نے بند کمرے میں ڈیل کر لی ہے اور سودا کر لیا ہے۔ بلاول اور زرداری نے سندھ کے لوگوں کا سودا کر لیا ہے اور ان دونوں نے کنسنٹ اپنا دیا ہے کہ باہر ہم رولا ڈالتے رہیں گے، ہم باہر بیانات دیتے رہیں گے، ہوائی فائرنگ کرتے رہیں گے، لیکن اندر انہوں نے کنسنٹ دے دیا ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ایک لفظ اس کے اوپر بولیں گے تو ان کی چوری چکاری لوٹ مار کے کیسز کھل جائیں گے اور یہ جیلوں کے اندر ہوں گے۔ اس لیے بلاول اور زرداری دونوں، ان کی اتنی حیثیت ہی نہیں ہے کہ وہ سندھ کی کہ پانی کی جو کمی ہوگی اس کے اوپر بات کر سکیں۔ وہ دونوں رضامندی ظاہر کر چکے ہیں، وہ سودا کر چکے ہیں سندھ کے حقوق کا، سندھ کے لوگوں کا، سندھ کے کسانوں کا، سندھ کے ہاریوں کا، سندھیوں کا، وہ سودا کر چکے ہیں۔ اس کے بعد عمران خان کہتے ہیں کہ جب تک تمام ادارے اپنے آئینی دائرہ کار میں واپس نہیں جاتے اور ایک عوامی حمایت والی حکومت نہیں آتی، تب تک روز بروز نئے بحرانوں کا شکار ملک روز بروز نئے بحرانوں کا شکار ہوتا رہے گا۔ SIFC ایک غیر آئینی ادارہ ہے جس کا مقصد غیر ملکی سرمایہ کاری لانا بتایا گیا تھا۔ اب تک کوئی سرمایہ کاری تو نہیں ہوئی، لیکن اس کے ذریعے مختلف سرکاری محکموں کو فوجی کنٹرول میں دے دیا گیا، جس سے پہلے سے تنزلی کا شکار ریاستی نظام مزید تباہ و برباد ہو گیا۔ اب مزید آگے بڑھتے ہوئے کسانوں اور نہروں کا مسئلہ بھی کھڑا کر دیا گیا ہے۔ یہ عمران خان صاحب کا بیان تھا جو جاری کیا گیا۔ اب آئیں جی، عمران خان صاحب سے کل ان کی فیملی ملی، جس میں علیمہ خان صاحبہ ہیں اور عمران خان صاحب کی جو دیگر بہنیں ہیں نورین خان صاحبہ، اور ان کی فیملی ملی ہے۔ اور اس میں جو علیمہ خان صاحب نے گفتگو کیا وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن وکلا جو ملے ہیں اس میں بیرسٹر گور صاحب تھے، سلمان اکمل راجہ صاحب تھے، نعیم حیدر پنجوتا صاحب تھے، فیصل چودھری صاحب تھے، علی ظفر صاحب تھے، مبشر امان صاحب تھے، رائے سلمان صاحب تھے، تابش تھیں جو ینگ ایک وکیل ہیں خان صاحب کی لیگل ٹیم ہے، اور خالد یوسف چودھری صاحب ہیں جو بہت ہی ایکٹیو ہیں، جو آپ کو دکھائی دیتے ہیں اکثر کیسز کی سماعت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ ایک تو عمران خان صاحب سے جاتے ہی وکلا نے پوچھا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کے کان کا کوئی ایشو ہے، تو انہوں نے کہا مجھے کوئی ایشو نہیں ہے اور میں الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے اور بشرا بی بی نے جو جیل کے حوالے سے ان کی پٹیشنز تھی، اس میں انہوں نے ایک نئے وکیل کو مقرر کیا ہے، ظہیر عباس صاحب کو، اور پہلے سے جو پٹیشنز ہیں وہ بھی فیصل چودھری صاحب کو کہا گیا ہے کہ وہ پٹیشنز جو ہیں وہ ان کے ہینڈ اوور کر دی جائیں، ظہیر عباس صاحب ان کیسز کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد بشرا بی بی جو ہیں انہوں نے پارٹی کو کہا ہے کہ آپ کی یہ نااہلی ہے، آپ کی ناکامی ہے کہ ہمیں جو ہمارے جو قانونی رائٹس ہیں وہ نہیں دیے جا رہے، ہمارے ساتھ ملاقاتوں پہ پابندی لگا دی جاتی ہے، لیکن آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے اس حوالے سے۔ اور عمران خان صاحب نے پارٹی کو کہا ہے کہ فواد چودھری، عمران اسماعیل اور اس طرح کے رہنما جتنے بھی یہ بیانات دے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کچھ نہیں کر رہی عمران خان کی رہائی کے لیے، آپ ان کو کوئی جواب نہ دیں اور آپ خود جو چیزیں آپ نے کرنی ہیں وہ آپ کریں۔ اگر ہم تک آپ کو رسائی نہیں دی جاتی تو آپ اڈیالہ کے باہر احتجاج کریں، کیمپ لگائیں، دھرنا دیں، اور یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب نے کہی ہیں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ گو کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالتوں کو فتح کر لیا گیا ہے، یرغمال بنا لیا گیا ہے اور اس وقت اعلیٰ کار بنی ہوئی ہیں عدالتیں، لیکن پھر بھی اب ہماری مجبوری ہے انہیں عدالتوں میں جانا ہے، تو اگر ہم تک رسائی نہیں دی جاتی تو آپ عدالتوں میں بھی جائیں، میڈیا پر بھی بات کریں، سوشل میڈیا پر بات کریں، باہر آ کر احتجاج کریں۔ اور عمران خان نے کہا کہ تمام ورکرز میری رہائی جو ہے وہ میری رہائی چاہتے ہیں۔ اور عمران خان نے کہا کہ جو کے پی کے اسمبلی ہے، کے پی کے اسمبلی کے فلور کو استعمال کریں۔ ساتھ عمران خان صاحب نے کہا کہ جو کے پی کے کی حکومت ہے وہ بھی اس حوالے سے ظاہر ہے جو اپنا انفلوئنس ہے وہ استعمال کرے۔ اس کے علاوہ بشرا بی بی صاحبہ نے مشال یوسفزئی کو اپنی ترجمان سے ہٹا دیا ہے، اور جن کو ذمہ داری دی گئی ہے اس میں نعیم حیدر پنجوتا ہیں اور خالد یوسف چودھری ہیں، بیرسٹر مبشر امان ہیں اور بیرسٹر رائے سلمان ہیں، یہ اب بشرا بی بی کے سپوکس پرسنز ہوں گے۔ اس کے بعد بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے باہر جو کل گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ انہوں نے بڑا اہم ایک نقطہ یاد دلایا کہ جون 2024 میں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب بری ہوئے تھے سائفر کیس میں، آج تک اس کا تفصیلی فیصلہ جاری نہیں ہوا۔ عامر فاروق صاحب اور میاں گلستان اورنگزیب صاحب وہ دونوں سپریم کورٹ چلے گئے ہوئے ہیں، لیکن تفصیلی فیصلہ آج تک جاری نہیں ہوا۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ تقریباً 9 ماہ ہو گئے ہیں
لیکن آج تک تفصیلی فیصلہ سائفر کا جاری نہیں ہوا۔ اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے بات کی جو ضمانت کے اوپر ضمانت کی درخواست عمران خان صاحب کی 9 مئی کی، وہ جسٹس عالیہ نیلم جو آپ کو پتہ ہے نون لیگ ان سے بڑی مطمئن ہے، بڑی خوش ہے جسٹس عالیہ نیلم جو چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کی، انہوں نے 16 جنوری کو نوٹس کیے تھے، لیکن 16 جنوری سے لے کے آج تک عمران خان کی 9 مئی میں جو ضمانت کی درخواستیں اس کے اوپر سماعت عالیہ نیلم نے نہیں کی۔ یہ وہ عالیہ نیلم ہے جو نون لیگ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ اس کے بعد یہ انہوں نے سلمان صفدر صاحب نے یہ بھی کہا کہ تمام ججز کی آپس میں کوئی ایسی کوارڈینیشن ہے کہ اے ٹی سی کے جج اور توشخانہ 2 دونوں جو ہیں وہ بغیر کارروائی کے سماعتیں ملتوی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیں جی علیمہ خان صاحبہ، انہوں نے کہا کہ عمران خان بالکل صحت مند ہیں، ایجنسیز اور اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹس کے ذریعے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان بیمار ہیں، اور عمران خان کی انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ خدا نخواستہ ان کے برین میں کوئی انفیکشن ہو گئی ہے، اور یہ بات اب علیمہ خان صاحبہ نے یہ اس بات کی نشاندہی کر دی ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے خدا نخواستہ اگر کسی کا ایسا پلان ہے تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم یہ بیانیہ نہیں بننے دیں گے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب پر حملہ کروایا جانا تھا وزیر آباد میں، اس سے پہلے ایک جعلی ویڈیو بنائی گئی تھی جس میں عمران خان صاحب پر توہین مذہب کے الزامات لگائے گئے تھے۔ وہ ویڈیو پی ٹی وی پہ چلوائی گئی، سوشل میڈیا پہ چلوائی گئی، اینکرز سے ٹاؤٹس سے ان سے ٹویٹس کروائے گئے، اور پھر ساتھ ہی عمران خان پر حملہ کروا دیا گیا۔ تو اب ایک بار پھر عمران خان صاحب کی فیملی اس خدشے کا اظہار کر رہی ہے کہ یہ جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ خدا نخواستہ عمران خان بیمار ہیں، تو اگر کسی کے ذہن میں کوئی ایسی سازش ہے تو انہوں نے کہا اس سازش کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے، عمران خان بالکل فٹ ہیں، بالکل ٹھیک ہیں، کوئی ان کو کسی طرح کی بیماری نہیں ہے۔ اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ نے بتایا کہ عمران خان صاحب کے جو ذاتی معالج ہیں عاصم یوسف صاحب، ڈاکٹر عاصم یوسف اور ڈاکٹر فیصل سلطان، ان کو نہیں ملنے دیا جا رہا۔ عمران خان صاحب کی انہوں نے کہا یہ کمینی حرکت ہے۔ علیمہ خان صاحب نے کہا کہ جو عمران خان کے بچوں سے ان کو بات نہیں کرائی جاتی، اور عمران خان صاحب نے کچھ اہم کیسز سلمان اکمل راجہ صاحب کو کہا ہے کہ وہ کریں، جو عمران خان صاحب کو ذاتی معالجین سے نہیں ملنے دیا جاتا یا بچوں سے بات نہیں کرائی جاتی اس حوالے سے۔ اور علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ ایک جج ڈوگر کو خصوصی طور پر لاہور ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ لایا گیا تاکہ عمران خان کا القادر کیس کی جو مین پیٹیشن ہے وہ سماعت کے لیے مقرر نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ بشرا بی بی کو اس لیے اذیت دے رہے ہیں کہ میں ڈیل کر لوں تو میں ڈیل نہیں کروں گا۔ اب آ جائیں اس بات پر، عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جو کے پی کے حکومت نے کے پی کے اسٹیڈیم کا نام رباب نیاز اسٹیڈیم کا نام تبدیل کر کے عمران خان کے نام پر رکھا ہے، اس پہ 2-3 بار کہا علیمہ خان صاحب نے کہ عمران خان نے اس کو بہت ناپسند کیا ہے، اور عمران خان نے حکم دیا ہے کہ اس کا نام دوبارہ پرانے نام پہ بحال کیا جائے اور چینج کیا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا جس دن یہ خبر آئی تھی تو میں نے 2 ٹویٹس کیے تھے، اور اس میں میں نے بتایا تھا کہ علی امین گنڈا پور یہ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، علی امین گنڈا پور بیوقوف بنا رہے ہیں پی ٹی آئی کے فالوورز کو، ورکرز کو، پاکستان کے لوگوں کو، کہ دیکھو جی میں نے عمران خان کے نام پہ اسٹیڈیم کا نام رکھ دیا ہے۔ میں نے اس دن کہا تھا کہ یہ مریم نواز والی گھٹیا حرکتیں ہیں، یہ مریم نواز والی حرکتیں ہیں کہ نواز شریف کے نام پہ یہ کر دو، ہسپتال بنا دو۔ میں نے اس دن کہا تھا، ٹویٹس کیے تھے، 2 ٹویٹس کیے تھے جس پہ مجھے بڑی گالیاں پڑی، بڑی مجھے تنقید، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے وہ ہمیں ایکسپریس کرنا چاہیے، اس بات سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ ہمارے اوپر تنقید ہوگی، ہمیں گالیاں پڑیں گی۔ میں نے اس دن کہا تھا، اس دن علی امین گنڈا پور صاحب کے حامیوں نے مجھے بڑی گالیاں دیتے رہے۔ آج آپ دیکھیں کہ میں نے جو بات کی تھی وہ درست ثابت ہوئی کہ عمران خان ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے۔ عمران خان نے کروڑوں اربوں کے پروجیکٹس پاکستان کے اندر کیے، احساس پروگرام ہو، ہیلتھ کارڈ ہو، غریبوں کے لیے، مزدوروں کے لیے، کسان، کیا مطلب کتنے پروجیکٹس تھے، ایک کا بھی نام اپنے نام کے اوپر نہیں رکھا، نہ ہی اپنی والدہ کے نام کے اوپر رکھا، نہ اپنے والد کے نام کے اوپر رکھا۔ اگر اپنی والدہ کے نام کے اوپر ہاسپٹل بنایا تو وہ اپنی ذاتی کاوشوں سے لوگوں سے پیسے اکٹھے کر کے اور اس ہاسپٹل کا نام اپنی والدہ کے نام پہ رکھا، نہ کہ کسی سرکاری ہسپتال کا نام اپنی والدہ کے نام پہ رکھا ہو۔ تو یہ علی امین گنڈا پور نے عمران خان کو بھی بیوقوف بنانے کی کوشش کی کہ خان صاحب میں نے بڑا کام کر دیا ہے، میں نے آپ کے نام پہ اسٹیڈیم بنا دیا ہے۔ میں نے اس دن بھی ٹویٹ کر کے کہا تھا کہ علی امین گنڈا پور کی جو کرنے والے کام ہے وہ نہیں کر رہے۔ اگر عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جاتی تو اس دن وہ میں سنا تھا مینا خان صاحب کا بیان، مینا خان کہتے ہیں کہ جناب ہم اڈیالہ کے باہر جا کے اور اسمبلی کا اجلاس کریں گے اور پتہ نہیں ہم کابینہ کا اجلاس کریں گے اور ہم دھرنا دیں گے۔ میں نے اس دن ٹویٹ کر کے کہا تھا کہ مینا خان صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کے اگر 10 ٹاپ کے وفادار سپاہیوں کی بات کریں کے پی کے میں تو اس میں شاہد خٹک بھی ہیں، اس میں شفقت ایاز بھی ہیں، اس میں مینا خان بھی ہیں، اس میں سہیل آفریدی بھی ہیں، اس میں عرفان سلیم بھی ہیں، اور بہت سے نام ہیں۔ یہ تو میں نے ینگ ان کے رہنماؤں کے نام بھی، اور بہت سے عمران خان صاحب کے رہنما ہیں۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا، یہ صوبائی اسمبلی کی بات کر رہا ہوں، میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ مینا خان صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، آپ کے جذبات اپنی جگہ پہ، آپ کی عمران خان سے محبت اپنی جگہ پہ، عقیدت اپنی جگہ پہ، کمٹمنٹ اپنی جگہ پہ، اور آپ یہ کرنا بھی چاہتے ہوں گے، لیکن میں نے اس دن کہا تھا کہ مینا خان صاحب
ذرا پوچھیں علی امین گنڈا پور سے، وہ کرنے دے گا آپ کو؟ یہ کبھی بھی علی امین گنڈا پور نہیں کرنے دے گا۔ اب یہ جو بات عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جناب عمران، دیکھیں اس حد تک تو آپ اسٹیبلشمنٹ کو مانیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا کہ اب عمران خان سے ہفتے میں ایک ملاقات ہم کروائیں گے، اور ایک ملاقات ہی ہو رہی ہے۔ پوری تحریک انصاف جن کو پاکستان کے لوگوں نے 2/3 اکثریت دی، مینڈیٹ چیلنج چوری ہو گیا، لیکن آج بھی وہ سپورٹ تو موجود ہے نا، کے پی کے کی حکومت موجود ہے۔ کوئی آپ نے علی امین گنڈا پور کا بیان دیکھا ہے؟ بھائی اگر علی امین گنڈا پور اس دن یہ اعلان کر دیتا، جو پی ٹی آئی کے کچھ لوگ چاہتے تھے کہ ہم 24 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دے رہے ہیں، اگر عمران خان سے ملاقات نہ کروائی گئی تو ہم 24 گھنٹے بعد پوری کے پی کے کی کابینہ آ کے وہاں پہ دھرنا دے گی۔ ان حالات میں جب آئی ایم ایف کا وفد پاکستان میں ہے، جب پہلے چیمپئنز ٹرافی ہو رہی تھی، جب ہمارا یہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس کا ریویو چل رہا ہے، انٹرنیشنلی اتنی چیزیں چل رہی ہیں، کیا یہ حکومت افورڈ کر سکتی ہے کہ علی امین گنڈا پور کو اور کابینہ کو گرفتار کر لے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اگر علی امین گنڈا پور یہ اعلان کرتے کہ 24 گھنٹے میں عمران خان سے ملاقات نہ کروائی گئی تو ہم باہر آ کے دھرنا دیں گے، 2 گھنٹوں میں ملاقات کروا دی جاتی، لیکن علی امین گنڈا پور کا آپ کوئی بیان نہیں دیکھیں گے۔ جو کرنے والے کام ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے، جو عمران خان کے اوپر جو وہاں پہ سختیاں ہیں جیل کے اندر، جو بشرا بی بی صاحبہ کے اوپر سختیاں ہیں، اس کے اوپر علی امین گنڈا پور کچھ بھی نہیں کر رہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی وفاق کے ساتھ بات نہیں کرتے۔ محسن نقوی سے آئی جی اپنی مرضی کا لگوا لیتے ہیں، لیکن کوئی پریکٹیکل عمران خان کی رہائی کے لیے یا عمران خان کے جیل میں جو سہولیات قانونی طور پہ ملنی چاہیے اس کے لیے علی امین گنڈا پور کچھ آپ کو کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، اور وجوہات آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اور ابھی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ علی امین گنڈا پور اگر آج سنسیئر ہو جائیں، ایک ہفتے کے اندر اندر عمران خان رہا ہو جائے گا، کیونکہ علی امین گنڈا پور کو پارٹی کے اندر سے یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ یہ اعلان کریں کہ ہم وفاق سے تمام تر وفاق سے عدم تعاون کا اعلان کرتا ہوں، میں وفاق کی کسی میٹنگ میں نہیں جاؤں گا، وفاق کے کسی نمائندے کو نہیں آنے دوں گا، کیونکہ عمران خان کو پورے پاکستان کو پتا ہے کہ بے گناہ قید میں ہے نا۔ عمران خان کو کوئی قانون کے مطابق قید میں تھوڑی ہے، کوئی آئین کے مطابق قید میں تھوڑی ہے، کوئی واقعی کسی صحیح کیس میں اندر تھوڑی ہے، وہ تو ایک جبر کے اوپر بربریت اور فسطائیت اور یزیدیت کی وجہ سے جیل کے اندر ہے۔ تو کیا کے پی کے حکومت جو اس وجہ سے لوگوں نے ووٹ دیا تھا کے پی کے میں کہ عمران خان کو رہا کروایا جائے، تو کیا کے پی کے حکومت کی یہ ذمہ داری نہیں ہے؟ لیکن ظاہر ہے مزے لگے ہوئے ہیں، اور علی امین گنڈا پور صاحب کو اس بات کا پتہ ہے کہ جس دن عمران خان باہر آیا اس کے بعد سب سے پہلے جس کی سیٹ جانی وہ علی امین گنڈا پور ہیں، ان کو وزارت اعلیٰ سے عمران خان ہٹائے گا، لہٰذا کبھی بھی علی امین گنڈا پور نہیں چاہیں گے کہ عمران خان باہر آئیں، اور اس لیے کوئی عمران خان کی ملاقاتوں پہ پابندیوں پہ علی امین گنڈا پور کا سخت آپ اعلان نہیں دیکھتے۔ اور آپ تو وہ پہلے تو زبانی کلامی وہ گیدڑ بھپکیاں ہوتی تھیں، اب تو وہ بھی علی امین گنڈا پور کی آپ کو نظر نہیں آئیں گی۔ اور اس کے علاوہ میں ساتھ ہی علی امین گنڈا پور پہ جب بات کر رہا ہوں تو ساتھ جنید اکبر صاحب پہ بھی بات کر لوں۔ جنید اکبر صاحب جب ان کو ذمہ داری دی گئی، کے پی کے لوگوں نے ان کو وارم ویلکم کیا، بڑے جذباتی تھے لوگ، ہم نے خود دیکھا ان کی گاڑی کو لوگ چوم رہے تھے اور لوگوں کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ کے پی کے میں لوگ ان کو کہہ رہے تھے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے آپ کیا کرو گے، کس طرح کرو گے، کب کرو گے، لیکن وہ جنید اکبر صاحب بھی ہمیں منظر عام سے غائب نظر آتے ہیں۔ پتہ نہیں اب وہ مینیج ہو گئے ہیں، کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب کو ایک تو فن آتا ہے، بہت اچھا فن آتا ہے ان کو، کہ وہ جو بھی سب کو وہ مینیج کر لیتے ہیں۔ اب پتہ نہیں علی امین گنڈا پور صاحب نے ان کو مینیج کر لیا ہے یا اداروں نے ان کو مینیج کر لیا جنید اکبر صاحب کو، یا پتہ نہیں جنید اکبر صاحب کے ذہن میں کوئی ایسا پلان ہے جو سب سے انہوں نے خفیہ رکھا ہوا ہے۔ لیکن عمران خان سے ملاقاتوں کی پابندی کے معاملے پہ جنید اکبر کے بھی نہ تو ہم نے سخت کوئی عمل دیکھا ہے، نہ بیانات دیکھیں۔ اگر جنید اکبر یہ اعلان کر دیں کہ میں بطور صدر کے پی کے جو ہے وہ اعلان کرتا ہوں کہ ہم فلانی تاریخ کو جا رہے ہیں اڈیالہ، تو 20-25 ہزار لوگ ان کے ساتھ ہوں گے اڈیالہ جانے کے لیے۔ اور اگر وہ 20-25 ہزار لوگوں کو نہ لے کے آئیں، اگر وہ اعلان کر دیں کہ میں بطور صدر کے پی کے پی ٹی آئی یہ کہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے اور تمام کابینہ اور تمام ایم پی ایز میرے ساتھ جائیں گے اڈیالہ کے باہر، تو سب کو جانا پڑے گا، یہ ہو نہیں سکتا کہ نہ جائیں۔ تو جنید اکبر صاحب بھی ٹھنڈے پڑ گئے، اب پتہ نہیں ٹھنڈے کیوں پڑے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا ایسا پلان ہو جو آپ کو مجھے ہم سب کو نہ پتا ہو، لیکن پریکٹیکل بات یہ ہے کہ جنید اکبر صاحب بھی منظر عام سے غائب ہیں، کوئی ہمیں اس طرح سے چیز نظر نہیں آ رہی۔ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ علی امین خان صاحب نے کہا کہ کچھ بے شرم ٹاؤٹس ہیں اسٹیبلشمنٹ کی اور ایجنسیوں کے جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی طبیعت خراب ہے، عمران خان بالکل صحت مند ہے۔ اس کے بعد 5 ماہ سے سیاسی قیادت سے عمران خان کی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن کوئی پی ٹی آئی ملاقات ان کی نہیں کروا پا رہی۔ نیاز اللہ نیازی صاحب عمران خان صاحب کے ترجمان مقرر کیے گئے، وہ آئندہ پریس کانفرنس کیا کریں گے۔ مولانا حفیظ الرحمان کے لیے پیغام عمران خان نے بھیجا ہے جو سلمان اکمل راجہ صاحب پہنچائیں گے، اور عالیہ حمزہ صاحبہ پر عمران خان صاحب نے 100% اعتماد کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کو فل اختیارات دیں۔ یہ تھی کچھ اندرونی کہانی اور صورتحال، دیکھتے ہیں آگے کس طرح چیزیں بڑھتی ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ لکھنؤ منصور کامی ناصر، اللہ حافظ۔